ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। टेलीविज़न I-95 वाशिंगटन के स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज यहाँ इतवार को तकरीबन रात के 9 बजे हैं, ईस्टर्न टाइम के ऊपर हम हैं। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से तो आ रही हैं, लेकिन कुछ 4-5 दिन से जो खबरें आई हैं वो तो बहुत ही अजीब किस्म की हैं, और जिसमें स्पेशली 16 तारीख को एक पंजाबी 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की, तो मैं हबीब जालिब की मुझे वो नज़म याद आ गई जो बहुत सालों पहले कि जाग पंजाबी जाग के पाकिस्तान निकला हाथ से, कुछ इस तरह का है। तो ये 74 साल के बाद पहली मर्तबा पंजाब वर्सेस पंजाबीज या पंजाबी जर्नैल वर्सेस पंजाबी सियासतदान जीटी रोड के टकराए हैं। तो हम जैसे लोग, मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है। मेरे साथ अजीज नारेजो साहब जो हैं वो इस वक्त टेक्सास में है, लेकिन अभी उनका हम तारुफ भी कराएंगे। अजीज नारेजो साहब का सिंध से, नबी बलोच साहब बलूचिस्तान के ऊपर है, जमाल खटक साहब का ताल्लुक केपी के कह लीजिए, आजाद इलाका कह लीजिए, फाटा कह लीजिए। तो ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी है आज रात में। और पंजाब से हमने इसलिए नहीं लिया कि पंजाबी ने तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया। हम सब तो बड़े अरसे से गद्दार हैं ही, लेबल्ड ऑलरेडी। हम सब रॉ के एजेंट हैं, और 74 साल से हमारे बुजुर्गों ने बहुत गद्दारी के सर्टिफिकेट तमगे पे सजाए हैं। और 1971 में बंगालियों ने, उनको हमने इसलिए नहीं लिया कि उनको तो हमने तोड़ के काट के जिन्ना साहब के पाकिस्तान को फेंक दिया था। तो मैं शुरू करूंगा अजीज नारोजे साहब से कि मुख्तसर तारुफ भी करा दीजिए, और टॉपिक जो मैंने कहा उस पर अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहें नारोजे साहब, प्लीज। शुक्रिया करनी साहब। मुझे पहले तो सबसे पहले आपकी जो काविशें हैं उसको मैं सराहता हूँ कि आप कोशिश करते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे फैसला कुन वहाँ पर ताकतें हैं उनको कोई ऐसी बातें या इस तरह के मशवरे या इस तरह के गोश गुजार करें उन बातें जिनसे मुस्तकबिल कुछ बेहतर हो, और मुल्क जो है वो जो टूटने के और जो मुल्क कमज़ोर होने के और जो सियासत में गैर इस्तेहकाम की जो बातें हैं वो ख़त्म हों, और मुल्क में इस्तेहकाम आए, सियासत में इस्तेहकाम आए और लोगों का कुछ भला हो। आप हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ पर कितने लोग वो सुनते हैं या जो फ़िरा साज़ हैं हमारे वो ये बातें सुनते हैं या नहीं। बहरहाल हमें अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी में जो हम करते आए हैं जिस तरह से, वो हम करते रहना चाहिए। हालात नारोजे साहब, मैं जब आपकी बात नवासे का जवाब में दे जो दूं इससे पहले कि मैं नबी बलोच की तरफ आऊं, नबी बलोच साहब की तरफ इस टॉपिक के ऊपर। ये सवाल हमसे अक्सर किया जाता है, तो उसका एक मुख्तसर सा शेर में आपको जवाब दे दूं कि हम अजब लोग हैं, जहनों में सफर करते हैं। तो अगर हम सब फ्रीज होके घर पे बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हमने टैकल करना है, हमने ओपिनियन मेकर्स को अपनी आवाज पहुंचानी है, और उससे उनको सहारा मिलता है और मल्टीप्लाई होती है चीजें। तो हमेशा जहनों में तब्दीली जहनों से आती है, गालियां दे के नहीं आती। जी नबी बलोच साहब, आप क्या कहेंगे प्लीज। यार जी बिल्कुल, मियाँ साहब ने जो है ना एक नए चैप्टर का आगाज किया है, और ये चैप्टर जो है ऐसा है कि इट्स अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री के एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली आर्मी चीफ का और आईएसआई चीफ का नाम लिया है इस अपने जो जलसा था गुजरांवाला। और इस जलसे में जो मतलब ये बात आई है, तो अब एक नया स्टेप जो अब हम देखना चाह रहे हैं कि वेदर ये जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट है फॉर एग्जांपल, वो व्हाट विल बी देयर थिंकिंग कि भाई इन्होंने एक नालायक आदमी को बिठा दिया है उधर इस्लामाबाद में, और अब वो क्या करना चाहेंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्योंकि शुक्रिया जी। नैरेटिव जो है वो चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, जमाल खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ करनी साहब आपका कि आपने हमें मौका दिया, और दाद देता हूँ आपको कि आप मुसलसल मुल्क का गम आपको सताए रखता है और उस पर कुछ करते रहते हैं। सबसे पहले तो जनाब अभी जो हाल ही में जो परसों हमारे 21 बंदे शहीद हुए हैं, मैं उसको उसके आप में दुआ माफ़रत करता हूँ।
کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان خاندانوں کو جناب جو محروم ہو گئے ہیں ان کو اس کا صلہ دے، اور ان کے خون کے بدلے اس ملک میں امن لائے اور ترقی لائے۔ باقی جناب جس طرح کے سب لوگوں کو تشویش ہے، اس طرح کہ مجھے بھی ایک وطن کے بچے کے ناطے مجھے بھی تشویش ہوتی ہے، دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، بات بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو اب حال ہی دن میں تو تھوڑی سی سیاست گرم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے جو جلسہ ہوا گجرانوالہ میں، اس میں 3 دفعہ کا اقرار ایک وزیر اعظم، اس نے نام لے کر جو نا وہ اپنے گلے شکوے کیے، اور اپنے جو نا اس نے الزامات لگائے اپنے 3 جنرلوں پہ۔ سب تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے جمال صاحب، تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ آواز آپ کی صحیح آئے۔ ٹھیک جی تو جی 3 پہ جو نا انہوں نے الزام لگایا، باقی جو نا جمال صاحب آپ کی آواز آپ فکس کریں کیونکہ آواز آپ کی کٹ رہی ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنا فکس کر لیجئے پرابلم کو، پھر ہم نارجو صاحب کی طرف آتے ہیں اس دوران میں۔ اچھا نارجو صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی، تو بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل، مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ اب کیونکہ نارجو صاحب میرے خیال میں ان کا ہم لوگ خواتین و حضرات، کیونکہ یہ گھروں سے ہوتا ہے آج کل کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے، اور لوگ لانگ ڈسٹینس بھی ہیں، تو کبھی کبھی ٹیکنیکل جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ کوالٹی ہوتی ہے، لیکن بات ہے آپ کو کانٹینٹ پہنچانا۔ آپ دونوں سے میرا سوال ہے، خٹک صاحب اور نبی بلوچ صاحب، کے ایک روایت بڑی پرانی تھی اور اب آج کل بہت تیزی میں ہے کہ غداروں کا غداری کا سرٹیفکیٹ دینا، را کا ایجنٹ بنانا، یہ کرتے کرتے ہم نے 1971 میں پورا آدھا پاکستان کھو دیا بنگالیوں کی شکل، اس کے بعد بلوچیوں کا، پھر مہاجروں کا، پھر اب یہ پشین کا، اب یہ لیٹسٹ پی ٹی ایم کی موومنٹ، تو یہ کہیں جا کے رکے گا؟ اب لیٹسٹ جو ہے پنجاب سے لوگ غدار ہو گئے۔ میرا سوال آپ سے اس کانٹیکس میں ہے کہ جب ہم کچھ کرپٹ اور پاور ہنگری جرنیلوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، فوج بیچاری کہاں سے آ گئی؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا دماغ معاف ہو گیا کہ وہ کچھ کرپٹ اور پاور ہنگری جرنیل اور فوج کے درمیان تمیز نہیں رکھتے؟ خٹک صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہی بہت بڑا سانحہ ہے کہ جب آپ نام لیتے ہیں کسی کرپشن کا اور کسی جرنل کا نام لیتے ہیں تو لوگ پورے فوج کو جو نا اس میں لے آتے ہیں۔ میرے خیال میں جو نا یہ غداری کا جو کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کسی کو ہم یہ حق نہیں دیتے کہ وہ کسی کو غدار کہے، سب محب وطن ہے، وہ لوگوں کا انداز مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے جناب گفتگو اونچی ہو، لیکن کسی اور کی گفتگو اونچی ہو، لیکن سب کو اس ملک کا غم ہے۔ ہر بندہ اس ملک کا جو شہری ہے وہ پاکستانی ہے، وہ اتنا محب وطن ہے جتنا باجوہ صاحب ہیں۔ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بند ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے فوج کے جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن کسی فوجی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ان شہداء اور ان خون کے پیچھے اپنے کرپشن چھپائے۔ بس ہو گیا، یہ مزید ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ سیاسی مداخلت بند ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی مداخلت اور کرپشن دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی، بہت ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم سیاستدانوں کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ جس وقت وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور جب اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر جمہوریت کے پیچھے اور پارلیمنٹ کے پیچھے جو نا پھر وہ ایک نیا کھیل شروع کر لیتے ہیں۔ بلوچ صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں 70 سال سے یہی گیم چل رہا ہے، یہ آرمی کا رول جو ہے اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو صرف لوگ سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ سنیں، آپ چلے جا کے دیکھ لیں، بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آپ کے ججز کو دیکھ لیں، وہ بھی سارے کیا کہتے ہیں کرپٹ ہیں، مگر نام کن کا آتا ہے؟ صرف سیاستدانوں کا نام آتا ہے صرف۔ تو میرے خیال میں اب آرمی کو جو ہے اپنا رول جو ہے سنبھالنا چاہیے۔
جو ان کا جو رول ہے اس ملک کے اندر. However, میں خٹک صاحب کی بات پہ آ جاؤں تھوڑا سا کہ یہ فوج جو ہے صرف یہ آلسو ہمارے یہ کیا کہتے ہیں ہمارے فوجی جو ہے نا سپاہی بھی وہ بھی اتنا ہی بروٹل ہے. آپ چلے جائیں بلوچستان میں جس طرح وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو میرے دل میں اگر چاہے کوئی ایک چھوٹا سا ریگولر فوجی ہو یا کوئی جنرل ہو, میرے دل میں ان کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو آن اے ڈیلی بیسس پہ چیک کرتے ہیں, بوڑھے بوڑھیوں کی کیا کہتے ہیں پگڑیاں اترواتے ہیں, اور یہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں یہ فوجی لوگ. ان کا کوئی رول نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, ان کو سی پیک جیسا بندر مل گیا ہے, اب وہ سی پیک کے بندر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ایٹ دا ایکسپینس آف دا بلوچ پیپل. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے. اب آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں اتنی ناانصافی ہو رہی ہے, اس کا ایک تھوڑا سا بھی حصہ بلوچستان کو نہیں ملتا ہے. اب ان کو ریکو دیکھ آگے, ریکو دیکھ پہ آپ نے عمران خان کا بیان سنا تھا جس میں اس نے یہ کہا کہ اس سے ہم اپنے قرضے اتاریں گے. تو وہاں کے لوگ ہیں, یہ پورا یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ جہاں سے وہ کوئی ریسورس کچھ بھی نکلتا ہے, منرل نکلتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہوتا ہے. یہ صاحب جو اپنے قرضے اتاریں گے, جو قرضے انہوں نے فوجیوں کو فائنانس کرنے کے لیے دیے ہوئے, تو فوجی اس میں معاملے بالکل وہ نہیں ہے. They are to be blamed for everything that has happened in that country. انہوں نے انسٹیٹیوشن, بیوروکریسی کے انسٹیٹیوشن انہوں نے برباد کر کے رکھ دیے. انہوں نے تعلیم کا معیار ختم کر دیا. آپ جہاں بھی چلے جائیں, انہوں نے ڈی ایچ اے سوسائٹیز بنائی ہیں. جب کشمیر میں لڑنے کی بات آئی تو بولا ہم لڑ نہیں سکتے. آپ 70 سال سے یہ کشمیر کی بات کر رہے تھے, تو آپ لڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ آپ نے ہم کو 71 کی وار میں کیا, آپریشن جبرالٹر 65 میں کیا آپ نے ہمارے ساتھ, کارگل میں آپ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا. آپ نے پراکسی تیار کیے جن کو آپ کشمیر لے کے جاتے تھے, ان سے پھر لڑتے تھے, ان کو لڑاتے تھے. اور کارگل میں آپ نے اپنے فوجیوں تک کو کلیم نہیں کیا کہ یہ ہماری ڈیڈ باڈیز ہیں ہماری. یہ آپ کا ہوا, یہ فوجی ہے آپ کا یہ. اور یہ بڑے بروٹل ہیں وہاں پر. آپ چلے جائیں بلوچستان میں, جا کے دیکھ لیں جس طرح سے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. اور وہاں سے ایک جنرل نکلتا ہے, ہی بیکمز اے بلینئر, کیونکہ اس کو ڈیزل کی بھی اسمگلنگ کا پیسہ ملتا ہے, اس کو نرکاٹک کا بھی پیسہ ملتا ہے, اس کو جو پیٹرول آتا ہے اس کا بھی پیسہ ملتا ہے. اس کو کور کمانڈر جو ہے, ون آف دا موسٹ لوکریٹو پوسٹ ان کوئٹہ کینٹونمنٹ, جو سدرن کمانڈ ہے اس کی. تو یہ تو پیسے بنتے ہیں. آپ کا اس اینگل, جی آپ کا اس اینگل پہ بالکل بہت اچھا آپ نے انپٹ دیا. میں واپس آؤں گا. جمال خٹک صاحب, اب یہ 74 سال ہو گئے ہیں, آدھا ملک تو توڑ دیا ان لوگوں نے اپنے اس جو بلوچ صاحب نے کہا کہ بھائی جو جس کا کام ہوتا ہے وہ اگر کرتے تو ایسا نہ ہوتا, لیکن ہر جگہ ہر آدمی ہر ادارہ ٹانگ اڑا رہا ہے. اور جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم غدار ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو وہ جو غداری کا ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جو لیبل کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے ان سے کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں را کا ایجنٹ بناتے ہیں, کوئی ایک دفعہ کوئی شہادت بھی تو دے دیں کہ را سے کب کس نے کتنے پیسے لیے, اور ہم نے کب را کے ساتھ اپنا ڈاکومنٹ کوئی سائن کیا ہے, کوئی ٹرانزیکشن تو دکھاؤ نا. خواہ جذباتی ہو کے اور فوج کے نام پہ اور اوور کہتے نا ٹیلر میڈ محبت وطن بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں, اتنا وہی ملک ہم سب کا ہے جو ہم لوگ صحیح بات میں لاجک میں کرٹیسائز کرتے. خٹک صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے بلوچ صاحب نے کہا بلوچستان کا انہوں نے نقشہ کھینچا, اب آپ کا جناب آزاد کشمیر جس کو ہم آزاد کہتے ہیں, اور لیٹسٹ جو اسٹنٹ شروع ہوا ہے ایڈونچر وہ گلگت بلتستان ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اب فوجیوں کی نئی آکوپائیڈ ٹیریٹریز ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو آپ نے بلوچ صاحب نے بات کی, تھوڑا سا میں اس پہ ایک پالیسی ہوتی ہے جناب, پالیسی جناب وہ تو پھر امپلیمنٹیشن پہ جناب وہ سپاہی اور جنرل اور کرنل سارے ایک برابر عمل کرتے ہیں. یہ ہمارے وزیرستان میں بھی ایسا ہوا, یہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے. میرا تو خیال یہ ہے جناب کہ جب تک پالیسی جناب ہوئی ہے جناب, وہ تو کوئی بھی سپاہی وہی بربریت کا مظاہرہ کرے گا جو اس کو دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے جناب کہ ہم ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جناب کے لوگوں کو غدار نہ کریں, بلکہ جو غدار جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی اس سرکل کے اندر لے آئیں, تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. باقی جناب کشمیر پہ جناب ہماری تو جناب پرائمری سے لے کر کالج یونیورسٹی تک ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ کشمیر ہمارا شہرگ ہے.
اور جناب ہم نے فوج اسی کے لیے رکھا تھا جناب کہ فوج جناب وہ ہمیں کشمیر آزاد کرائے گا. لیکن جس طرح کے جناب لوگوں کے خدشات تھے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب کشمیر تو وہ ہم کھو چکے ہیں، بلکہ یہ دے چکے ہیں. اب دوسرا جناب وہ انڈیا والے تیاری کر رہے ہیں آپ کے گلگت کاٹنے کا، سی پیک کا جو روٹ ہے جناب وہ آپ سے کاٹنے کا. اور میں چونکہ جناب وہاں پہ ٹورزم میں رہا ہوں اور وہ علاقہ کا میں انچارج رہا ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے ابھی میں جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں، انڈیا نے جو ہمارے وہاں پہ باؤنڈری تک ہائی وے بنا دی ہے، اور ہمارا اسکردو جناب ہمارا جو وہاں پہ بڑا شہر ہے اس سے جناب کوئی 15-20 میل آگے جا کر سڑک ختم ہوتی ہے. ابھی تک ہم گدوں اور گھوڑوں پہ جناب وہ جناب چیزیں وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں. گولتری ایک جگہ ہے جناب وار فیلڈ ہے، وہاں پہ جناب آپ لوگوں کی حالت دیکھے جناب تو وہ ابھی تک جناب جس طرح کے 5,000 سال پہلے جناب کے زمانے کے جناب ابھی تک وہ لوگ رہ رہے ہیں. اسی طرح مختلف علاقوں میں آج میں نے دیکھا جناب کہ وہ اسکردو اور گلگت کے درمیان وہ روڈ بنا ہے جو کہ ایف ڈبلیو والے غالباً بنا رہے ہیں. وہاں پہ جناب اوپر سے ایک تودہ گرا اور جناب پورا جناب فلیم کوٹ جناب اس کے نیچے آ گیا. تو اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا جناب کہ ہم کب تک سدھریں گے، اور یہ ہمارے جرنیل جناب ہمارے پالیسی ساز کب تک اس کو جناب عقل آئے گی. بہت شکریہ خٹک صاحب. اب ہم فائنل اپنے لینڈنگ پہ ہیں اس پروگرام کی، اور ایک سوال آپ دونوں سے ہے، اپنا ٹائم آپ بالکل لیجئے گا. میرا سوال اس سیگمنٹ کا یہ تھا کہ فائنل کال فار پاکستان، یعنی یہ آخری موقع ہے. کیوں کہ ہم سب تو غدار ہیں ہی، چھوٹے صوبوں کے لوگ، اور غدار نئے اب گلگت بلتستان کے لوگ بھی غدار ہو جائیں گے تھوڑے دن میں، جو ان کے لائن کو ٹو نہیں کرے گا. بلوچستان تو آلریڈی آکوپائیڈ ٹیریٹری چل رہا ہے پچھلے کوئی 70-72 سال سے. آزاد کشمیر، آزاد کے نام سے تو کشمیر آزاد ہے، اس کے پرائم منسٹر کے اگینسٹ FIR کٹوا دی ان لوگوں نے. تو یہ جتنے آزاد ہے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. بات بہت تلخ ہے. میرا سوال آپ دونوں سے اس کانٹیکس میں کہ اب 16 تاریخ کو ایک پنجابی نے ان لوگوں کے اوپر کرٹیسزم کیا، نام لے کے کیا. اگین اس نے اداروں کی بات نہیں کی، اس نے ان لوگوں کے کچھ کے نام لے کے کہا ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں، ہم فیلڈ مارشل ایوب خان کی کرتے ہیں، ہم یحییٰ خان کی کرتے ہیں، ہم ضیاء الحق کی کرتے ہیں، ہم مشرف کی کرتے ہیں، ہم باجوہ کی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جرنیل ایسے ہیں، یہ ساری فوج ایسی ہے. تو خدا کے واسطے ہوش کے لاخن لیں. آپ یہ کہیں جو میں کہتا ہوں کہ فائنل موقع ہے پاکستان کی بقا کے لیے، آگے جانے کے لیے. نبی بلوچ صاحب کیا کہیں گے آپ اس بات؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں فائنل کال تو نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک قسم کا جو ہے نا ان کو اب میرے خیال میں تو ان کو نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا بھٹو صاحب کے دور میں بھی جب یہ لوگ 90,000 کے قریب جب قیدی بن گئے تھے، اس کے ساتھ یہ جنرل سارے واپس آئے. کافی جنرلوں کو بھٹو صاحب نے ریٹائر کیا، کچھ کیا. وہی جنرل 6 سال کے بعد اتنے پاورفل ہو گئے، انہوں نے بھٹو صاحب کو بھی ٹانگ دیا. تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں فائنل کال ان سینس دس از اے فائنل کال. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے فائنل کال. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگر اسی طرح رہے، اگر ان 2-3 سال کے بعد 4 سال کے بعد پھر آرمی اسی طرح شیر ہو جاتی ہے، بالکل مطلب پاورفل، اور پھر پاورفل ہو جاتی ہے، سین پہ آ جاتی ہے، یہ ملک چلنے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس طرح نہیں چلے گا. کیونکہ میرے خیال میں چھوٹی قومیتوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ آربیٹرلی ہمارے اوپر اس طرح رول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ ایک ریفرینڈم کرا دیں کہ ہم لوگ جو ہے، آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. ہم نے برٹش راج سے آزادی اس لیے نہیں لی تھی کہ دوبارہ غلام بن جائے پنڈی گیریزن. جی جمال خٹک صاحب آپ بتائیے. میرا تو سر یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا جو نا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں، ایک نالائق حکومت کو انہوں نے مسلط کیا. اب وہ چل نہیں رہا، یہ جو نا یہ پکڑ کے اس کو چلا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا غصہ فوج پہ آ رہا ہے، فوج سے ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں. اور جو بات جو نا پہلے بلوچستان میں ہم سنتے تھے، اب وہ اسلام آباد میں، گجرانوالہ میں اور لاہور میں وہ جناب دیکھیں جناب جو نعرے میں دوبارہ نہیں ادا کر سکتا جو ہم نے گجرانوالہ میں سنے، جو لاہور میں سنے. تو اب ایک موقع ہے
ایک نواز شریف نے جناب بیان دیا اور اس کے مقابلے میں وزیر اعظم نے وہ بیان دیا جو کہ بچے بھی نہیں، انہوں نے پہلے جنرلوں پہ الزام لگائے. تو اب سپریم کورٹ کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ جو نا سب کو بلائے، وہ پہلے والے جنرلوں کو بھی، ابھی جنرلوں کو بھی، اور دونوں سیاستدانوں کو بھی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، ان کو بلائیں اور اس پہ جو نا ایک فائنل ڈیسیژن دے دے اور ایک راہ متعین کرے. یہ سنہری موقع ہے، ورنہ جو نا فوج کے اندر بھی جو نا ناراضگی ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا حالات وہ لیبیا والا ہو جو نا کہ ایک طرف سے جو نا ایک ملیشیا ہے، دوسری طرف دوسرا ملیشیا جو نا سامنے آ رہا ہو اور یہاں پہ جو نا وہ حالت ہو جائے. تو یہی میں درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، ان سب کو بلائیں، جو جتنا سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دے دی جائے اور قوم کے لیے ایک راہ متعین کیا جائے. بہت شکریہ جمال خٹک صاحب، نبی بلوچ صاحب، بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ لائک آلویز آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. خواتین و حضرات، یہ مختصر سیگمنٹ ہم نے رکھا تھا ایز اے ریبٹل، جو 16 کو ہوا، آج کراچی میں جلسہ ہوا، جو باتیں سننے کو ملی ہیں. تو یہ کم سے کم باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے آپ نے تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، کرب میں ہیں، تو بیان کیا ہم نے، اپنا درد نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میں سے کچھ لوگ اب ہمیں سوشل میڈیا پہ پھر غدار کہیں گے. بھائی غدار آپ لوگ کیوں اس بات کو نہیں کہتے کہ یہ وردیوں کے کچھ کرپٹ جنرلوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی پوجا چھوڑ دو. اس پوجا پجاری بنانے کے لیے، بت توڑنے کے لیے تو ہمارے نبی نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا تھا. تم لوگوں نے پھر ان کچھ وردی پوشوں کی پوجا شروع کر دی. ہوش کے ناخن لو ورنہ یہ رہا سا پاکستان بھی چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے. ان الفاظ کے ساتھ شہاب کرنی کو واشنگٹن اسٹوڈیو 95 سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خٹک صاحب، بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. تھینک یو. بلوچستان زندہ